मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, हम मुकाशफा की 7 कलीसियों की इस रूहानी सीरीज में चौथे मरहले पर पहुंच चुके हैं और आज हम मुकाशफा 2 बाब 18 से 20 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, हमने सीखा पहली कलीसिया अफसस ने अपनी पहली मोहब्बत खो दी और स्मिरना ने मुसीबतों में वफादारी दिखाई और परगमन की कलीसिया ने शैतान के तख्त के दरमियान रहकर ईमान कायम रखा मगर अंदर से समझौते का शिकार होने लगा। और अब हम पहुंचते हैं थुएतरा की कलीसिया तक। अजीजों, ये 7 खतूत में सबसे तवील ख़त है, लेकिन थुएतरा न रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, न एशिया कोचक का सबसे बड़ा शहर और ना ही सबसे मशहूर कलीसिया। अजीजों, ये हमें एक अहम सबक देता है। खुदा इंसान की नज़र में बड़े शहरों को नहीं बल्कि दिलों की हालत को देखता है। थुएतरा कहाँ था? अब हम पहले इसको समझते हैं। अजीजों, थुएतरा कदीम ज़माने में एशिया कोचक माइनोर के करीब हिस्से में वाक़या है। एशिया कोचक वही इलाका है जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं या तुर्की कहते हैं। अजीजों, आज थुएतरा का कदीम शहर इख्तिसार के नाम से जाना जाता है, जो मगरबी तुर्की के सूबे मानिसा प्रोविंस में वाक़या है। ये शहर तकरीबन परगमन से जनूब मशरिक में वाक़या था, सरदेश की तरफ जाने वाले अहम शहरों पर था और कदीम स्मिरना से तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर अंदरूनी इलाके में वाक़या है। अजीज़ों, इस शहर की ख़ास बात अफसस तजारत का मरकज़ था, परगमन हुकूमत का मरकज़ था, लेकिन थुएतरा मजदूरों का कारीगर और ताजरों का शहर था और यहाँ सैकड़ों कारीगर रहते थे। अजीज़ों, थुएतरा किस चीज़ के लिए मशहूर था? ये शहर ख़ास तौर पर मशहूर था अर्गवानी कपड़े रंगने के लिए। ऊनी कपड़ों की सनत, चमड़े का काम, पीतल और कांसी का काम, लोहार, सुनार, कपड़े बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। और इसका जिक्र में अमाल 16 बाब में जिस खातून लुदिया का जिक्र है वो इसी शहर की रहने वाली थी। वो अर्गवानी कपड़ा फरोख्त करती थी। इससे मालूम होता है कि थुएतरा की रंग साजी पूरी रोमी सल्तनत में मशहूर थी। अजीजों, अब हम इसका रूहानी पस मंज़र देखते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। थुएतरा में तकरीबन हर पेशे की एक तजारती अंजुमन थी। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के ज़माने में आप उन्हें ट्रेड यूनियन या तजारती एसोसिएशन कह सकते हैं। मसलन अगर आप लोहार थे तो लोहारों की अंजुमन में शामिल होना ज़रूरी था, और अगर आप कपड़े बेचते थे तो कपड़े वालों की अंजुमन में शामिल होना पड़ता था, और अगर आप रंगसाज थे तो रंगसाजों की अंजुमन का हिस्सा बनना ज़रूरी था। लेकिन यहीं असल मसला शुरू होता था। अजीज़ों, ये अंजुमनें सिर्फ कारोबारी नहीं थी। हर अंजुमन का एक बुत देवता होता था। हर नई तजारत, हर सालाना तकरीब, हर दावत, हर कारोबारी मुआहदा बुतों के नाम पर कुर्बानी से शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं, इन दावतों में अक्सर शराब नोशी, बुत परस्ती और जिनसी बेरारवी भी शामिल होती थी। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स यीशु पर ईमान ले आए और वो अंजुमन में शामिल ना हो तो उसका कारोबार ख़त्म हो सकता था, उसे रोज़गार से महरूम किया जा सकता था, उसे माशरे से अलग कर दिया जाता था। अजीज़ों, आज की कलीसियों के लिए हमारे लिए सबक यह है कि यह सिर्फ पहली सदी का मसला नहीं था। आज भी बहुत से ईमानदार इसी इम्तिहान से गुजरते हैं। कभी मुलाजमत बचाने के लिए झूठ बोलने का दबाव, कभी रिश्वत लेने का दबाव, कभी नाजायज़ मुआहदों पर दस्तखत करने का दबाव, कभी ईमान छुपाने का दबाव। शैतान का तरीका बदल गया है। अजीज़ों, शैतान का तरीका बदल गया है, लेकिन मकसद सिर्फ वही है, ईमान पर समझौता करो। अजीज़ बहनों और भाइयों, इसी माहौल में खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया से मुखातिब होता है और कहता है एक ऐसी कलीसिया जो मोहब्बत में बढ़ रही थी, खिदमत में बढ़ रही थी, ईमान में बढ़ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा रूहानी जहर उसके अंदर दाखिल हो रहा था जिसे अगर बरवक्त ना रोका जाता तो पूरी कलीसिया मुतासिर हो सकती थी। और यही वजह है कि खुदावंद इस कलीसिया के लिए 7 खतूत में सबसे तवील पैगाम देता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए इस चौथी कलीसिया थुएतरा के पैगाम को भी नुकात की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कलाम खुदा मुकाशफा 2 बाब 18 आयत में लिखा है, और थुएतरा की कलीसिया के फरिश्ता को लिख के खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं और जिसके पाँव खालिस पीतल की मानद हैं, ये फरमाता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, इस आयत का हर लफ्ज़ मायने रखता है। खुदा के कलाम में कोई लफ्ज़ बेमकसद नहीं है। अगर पाक रूह ने कोई लक़ब या तशबीह इस्तेमाल की है तो उसके पीछे एक ख़ास मकसद है। सबसे पहले यीशु फरमाता है, थुएतरा की कलीसिया के फरिश्ता को लिख। अजीज़ों, फरिश्ते से क्या मुराद है? यहाँ फरिश्ते के लिए यूनानी लफ्ज़ एंजेलुस
استعمال ہوا ہے، جس کے دو بنیادی معنی ہیں۔ نمبر ایک آسمانی فرشتہ اور نمبر دو پیغام پہنچانے والا یا قاصد۔ عزیزو، زیادہ تر بائبلی علماء کا خیال ہے کہ یہاں مراد آسمانی فرشتہ نہیں بلکہ کلیسیا کا ذمہ دار رہنما ہے، کیونکہ پورا خط اسی کے ذریعے کلیسیا کو سنایا جاتا تھا۔ اور اس کا روحانی سبق ہمیں یہ ملتا ہے، خدا پہلے رہنما سے بات کرتا ہے، کیونکہ اگر رہنما بیدار ہوگا تو کلیسیا بھی بیدار ہوگی۔ اسی لیے کلام خدا یعقوب کے خط 3 باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، ہم میں سے بہت سے استاد نہ بن سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر زیادہ سخت عدالت ہوگی یا ہم زیادہ سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ عزیزو، ہر قدم خدا کے لیے ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے کہ خدا صرف خدمت کی مقدار نہیں بلکہ خدمت کی وفاداری بھی دیکھتا ہے۔ اور نمبر 2، خدا کا بیٹا فرماتا ہے۔ عزیزو، یہاں ایک نہایت اہم بات ہے۔ 7 خطوط میں صرف تھویترا کی خط میں یسوع اپنے آپ کو واضح طور پر خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، تھویترا میں ایک مشہور دیوتا اپولو کی عبادت کی جاتی تھی، اور رومی شہنشاہ بھی اپنے آپ کو دیوتاؤں کا بیٹا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں یسوع گویا اعلان کرتا ہے، نہ اپولو خدا کا بیٹا ہے، نہ کیسر۔ حقیقی خدا کا بیٹا صرف میں ہوں۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، اس کا روحانی بھید ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ صرف ایک لقب نہیں بلکہ خدا کا اختیار کا اعلان ہے، جو آگے حکم دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے اور وعدے کر رہا ہے۔ وہ کوئی نبی یا فرشتہ نہیں بلکہ خدا کا ازلی بیٹا ہے، اسی لیے اس کے الفاظ کتنی ہیں۔ اور نمبر 3، جس کی آنکھیں آگ شعلہ کی مانند ہیں۔ عزیزو، اب ہم اس آیت کے سب سے گہرے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یسوع کی آنکھوں کو آگ کی شعلہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ خوبصورتی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی کامل بصیرت اور پاک عدالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ آگ بائبل میں اکثر 3 باتوں کی علامت ہے۔ نمبر 1، پاکیزگی، آگ میل کو جلا دیتی ہے، خدا بھی گناہ کو برداشت نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، آزمائش، جیسے سونا آگ میں خالص ہوتا ہے ویسے ہی خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اور نمبر 3، عدالت، آگ خدا کی راست عدالت کی بھی علامت ہے۔ عزیزو، ایک گہرا اور روحانی بات یہ ہے، ہم انسان چہرہ دیکھتے ہیں، خدا دل دیکھتا ہے۔ لوگ ظاہری خدمت دیکھتے ہیں، یسوع نیت دیکھتا ہے۔ لوگ واعظ سنتے ہیں، یسوع واعظ دینے والے کا دل بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے تھویترا کی کلیسیا کے لیے یہ تعارف بہت موزوں تھا۔ باہر سے یہ کلیسیا محبت اور خدمت میں بڑھ رہی تھی، لیکن اندر ایک خطرناک تعلیم جگہ بنا رہی تھی۔ لوگ شاید اسے نہ دیکھ سکیں، مگر آگ جیسی آنکھوں والا خداوند سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، آج کی کلیسیاؤں کے لیے سبق یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر بہت روحانی نظر آتے ہیں، ہم بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں، لیکن یسوع کی آگ جیسی آنکھوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ وہ ہماری عبادت بھی دیکھتا ہے، ہماری دعا بھی، ہماری نیت بھی اور ہمارے خفیہ سمجھوتے بھی۔ اسی لیے ایک ایماندار کی اصل زندگی وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے ہے، بلکہ وہ جو خدا کے سامنے ہے۔ اور نمبر 4، جس کے پاؤں چمکتے ہوئے پیتل کی مانند ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم مکاشفہ 2 باب 18 آیت کے اس نہایت گہرے جملے کی طرف بھی آتے ہیں۔ لکھا ہے، جس کے پاؤں چمکتے ہوئے پیتل کی مانند ہیں۔ عزیزو، یہ صرف یسوع مسیح کے ظاہری حلیے کی تصویر کشی نہیں ہے، یہاں خداوند اپنے آپ کا ایسا تعارف کرا رہا ہے جو تھویترا کی کلیسیا کی اصل روحانی حالت کی عین مطابق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے فرمایا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، یعنی وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب فرمایا جس کے پاؤں چمکتے ہوئے پیتل کی مانند ہیں، یعنی جس کے سامنے کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی جو اس کی پاکیزگی اور عدالت کے خلاف ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پاؤں اختیار اور استحکام کی تصویر ہیں۔ بائبل میں پاؤں کا تعلق کئی مرتبہ اختیار، غلبے اور کسی جگہ پر قائم ہونے سے ملتا ہے۔ جب کوئی بادشاہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کرتا تھا تو اس کی فتح کا اظہار اس طرح کیا جاتا تھا کہ دشمن اس کے قدموں تلے ہوتا تھا۔ اور کلام خدا زبور 110 میں بھی دشمنوں کو قدموں کی چوکی بنانے کی تصویر ملتی ہے۔ بس جب ہم یسوع کے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمزوری کے پاؤں نہیں بلکہ فتح مند بادشاہ کے پاؤں ہیں۔ دنیا کے بادشاہ بدلتے ہیں، رومی سلطنت کا اقتدار بھی ہمیشہ قائم نہ رہا، بتوں کے مندر بھی ختم ہو گئے، لیکن مسیح کا اقتدار آج بھی قائم ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ عزیزو، پیتل یا کانسی کی تصویر مضبوطی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کانسی یا پیتل بہت سے مقدس سامان میں استعمال ہوا۔ خیمہ اجتماع میں قربانگاہ کانسی کی تھی۔ کانسی کی قربانگاہ ہمیں قربانی، گناہ اور خدا کی پاک عدالت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے جب مکاشفہ میں یسوع کے پاؤں کو چمکتے ہوئے کانسی کی مانند بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت کی تصویر آتی ہے جو پاک، مضبوط، ثابت قدم اور عدالت کا اختیار رکھنے والی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دانیل کی کتاب میں
کتاب سے ایک خوبصورت تعلق بھی اس کا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا تعلق دانیل کے 10 باب کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ دانیل نے ایک آسمانی شخصیت دیکھی جس کے پاؤں میں ٹانگیں چمکتے ہوئے پیتل کی مانند تھیں، اور مکاشفہ 1:15 میں جب یوحنا نے جلالی مسیح کو دیکھا تو اس نے بھی اس کے پاؤں کو بھٹی میں تپائے ہوئے چمکتے پیتل کی مانند بیان کیا۔ یعنی مکاشفہ 2:18 کا یہ تعارف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سویترا سے بات کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں، یہ وہی جلالی مسیح ہے جسے یوحنا نے مکاشفہ کے پہلے باب میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے پاؤں مضبوط ہیں، اس کا اختیار کامل ہے اور اس کا فیصلہ آخری ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سویترا کے لیے یہ تعارف کیوں اہم تھا؟ یہاں ایک بہت خوبصورت روحانی تعلق ہمیں ملتا ہے۔ سویترا ایک ایسا شہر تھا جہاں کاریگری، تجارت اور دھاتوں کا کام اہم تھا، لیکن خداوند گویا اپنی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، تمہارے شہر میں کتنے ہی کاریگر کیوں نہ ہوں، کتنی ہی دھاتیں ہوں، کتنی ہی صنعتیں کیوں نہ ہوں، لیکن حقیقی پاکیزگی اور حقیقی اختیار میرے پاس ہے۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، تمہارے درمیان جو کچھ چھپا ہوا ہے میری آگ جیسی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، اور جس چیز کو تم نے معمولی سمجھ لیا ہے میرے پیتل جیسے مضبوط پاؤں اس پر فیصلہ دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آج ہمارے لیے بھی ایک بہت سنجیدہ پیغام ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کلیسیا میں ہماری ظاہری خدمت سب کچھ ثابت کر دیتی ہے، لیکن مسیح کی آنکھیں دل کو دیکھتی ہیں اور اس کے پاؤں ہماری زندگی کی بنیاد کو جانچتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی کلیسیا کے لیے یہ سوال ہے، اگر یسوع آج ہماری کلیسیا کے درمیان کھڑا ہو کر کہے، میں تمہارے کام جانتا ہوں، تو کیا وہ ہمارے کاموں سے خوش ہوگا؟ کیا ہماری عبادت صرف لوگوں کے سامنے ہے؟ کیا ہماری خدمت کے پیچھے مسیح کی محبت ہے، یا ہماری کلیسیا سچائی پر قائم ہے؟ یا ہم نے آہستہ آہستہ دنیا کے ساتھ کچھ ایسے سمجھوتے کر لیے ہیں جنہیں ہم اب گناہ بھی نہیں سمجھتے؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آگ جیسی آنکھوں والا یسوع ہمیں دیکھ رہا ہے، پیتل جیسے پاؤں والا یسوع ہمیں اپنی پاکیزگی پر قائم رہنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اور نمبر 5، عزیزو، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے کاموں اور تیری محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں، اور یہ کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ ذرا غور کریں، یہاں یسوع پہلے ڈانٹ شروع نہیں کرتا، وہ پہلے تعریف کرتا ہے۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ خداوند سویترا کلیسیا کی خامیوں سے بے بہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس کی خوبیوں سے بھی بے بہرا نہیں تھا۔ وہ برائی دیکھتا تھا لیکن نیکی بھی دیکھتا تھا، وہ غلط تعلیم دیکھتا تھا لیکن حقیقی محبت بھی دیکھتا تھا۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے خدا کے کردار کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یہ جملہ دوسری مرتبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یسوع صرف یہ نہیں کہتا لوگ تیرے کاموں کو جانتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کیا خوبصورت اور سنجیدہ بات ہے۔ لوگ ہماری خدمت کی مقدار دیکھتے ہیں، یسوع ہماری خدمت کا مقصد دیکھتا ہے۔ لوگ ہماری آواز سنتے ہیں، یسوع ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ لوگ ہماری ظاہری قربانی دیکھتے ہیں، لیکن یسوع جانتا ہے کہ قربانی کس محبت سے دی گئی۔ اس لیے خداوند کا میں جانتا ہوں ایک طرف تسلی ہے اور دوسری طرف احتیاط۔ اگر آپ خاموشی سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھتا تو یاد رکھیں یسوع دیکھ رہا ہے، اور اگر انسان آپ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل خدا سے دور ہے تو یہ بھی یاد رکھیں یسوع وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے، تیری محبت۔ افسس کی کلیسیا کے بارے میں خداوند نے کہا تھا کہ اس نے اپنی پہلی محبت چھوڑ دی ہے، لیکن سویترا کے بارے میں یسوع محبت کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی ایک کلیسیا جہاں محبت ابھی زندہ تھی۔ یہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں تھی، یہ وہ محبت تھی جو خدمت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگلا لفظ تیری خدمت۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سچی مسیحی محبت سے زبان سے نہیں کہتی، خدا تو مخبر کرتے ہیں۔ سچی محبت ضرورت مند کے پاس جاتی ہے، سچی محبت زخمی کو اٹھاتی ہے، سچی محبت بیمار کی خبر لیتی ہے، اور سچی محبت بھوکے کو کھانا دیتی ہے۔ عزیزو، سچی محبت گناہ کو گناہ کہتی ہے، لیکن گناہ کو اسی کی طرف بلاتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مزید اس آیت میں خدا نے کہا تیرا ایمان۔ محبت کے بعد یسوع ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اور ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایمان ہے لیکن محبت نہیں تو خدمت سخت اور بے روح ہو سکتی ہے، اور اگر محبت ہے لیکن سچائی اور ایمان نہیں تو محبت انسان کو غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، فطرہ میں دونوں موجود تھے، محبت بھی اور ایمان بھی۔ یہ ایک صحت مند کلیسیا کی خوبصورت بنیاد تھی۔ اس کے بعد یسوع مسیح ذکر کرتا ہے تیری خدمت۔ عزیزو، یہاں نہایت خوبصورت بات ہے۔ فطرہ کی کلیسیا صرف ایمان رکھنے والی کلیسیا نہیں تھی،
وہ خدمت کرنے والی کلیسیا تھی. کسی نے وقت دیا, کسی نے اپنی دولت دی, کسی نے غریبوں کی مدد کی, کسی نے بیماروں کی خدمت کی, کسی نے خدا کا کلام سنایا اور کسی نے لوگوں کو مسیح تک پہنچایا. عزیزو, یہ صرف چرچ کی چار دیواری کے اندر بیٹھنے والی کلیسیا نہیں تھی, وہ باہر نکل کر خدمت کرتی تھی. اور آج ہمارے لیے سوال ہے, ہم مسیح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اتوار کو عبادت یا واقعی خدمت؟ صرف واز سننا, کلام سننا, یا کسی اور کو بھی مسیح تک پہنچانا, یا صرف دعا مانگنا, یا دعا کے جواب کا وسیلہ بھی بننا؟ عزیزو, اس سے اگلا لفظ ہمیں کلام یوسف مسیح کلیسیا کو یہ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ تیرا صبر. عزیزو, یہ لفظ بھی بہت اہم ہے. یونانی تصور میں صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں, بلکہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا بھی ہے. یعنی سویترا کے ایمانداروں نے مشکلات کے باوجود خدمات جاری رکھی. یہ وہی بات ہے جس کی آج کی کلیسیا کو بہت ضرورت ہے, کیونکہ خداوند کی خدمت میں ہمیشہ آسان راستہ نہیں ہوتا. کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کبھی مخالفت ہوتی ہے, کبھی مالی مشکلات ہوتی ہیں, کبھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ہماری خدمت کا فوری نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن خداوند فرماتا ہے, میں تیرے صبر کو جانتا ہوں. عزیزو, اگر آپ خداوند کے لیے وفاداری سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, تو تھویترا کی کلیسیا کا یہ جملہ یاد رکھیں, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. عزیز بہنوں اور بھائیو, خدا یسوع مسیح یہاں تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ کے متعلق کلیسیا سے ذکر کرتے ہیں. یہ تھویترا کی کلیسیا کی ایک غیر معمولی تعریف ہے. یہ تھویترا کی کلیسیا کی ایک غیر معمولی تعریف ہے. بعض کلیسیوں میں وقت کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے, خدمت کم ہو جاتی ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن تھویترا کے بارے میں یسوع کہتا ہے, تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں. یعنی یہ کلیسیا بڑھ رہی تھی, وہ پیچھے نہیں جا رہی تھی. اس کی خدمت میں اضافہ ہو رہا تھا, اس کی محبت بڑھ رہی تھی, اس کا ایمان مضبوط ہو رہا تھا. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. عزیزو, مسیح کی زندگی میں صرف یہ کافی نہیں کہ ہم کبھی اچھے تھے. سوال یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج ہماری دعا 5 سال پہلے سے زیادہ ہے؟ کیا آج ہماری محبت 5 سال پہلے سے زیادہ ہے؟ کیا آج ہماری عبادت سے محبت پہلے سے زیادہ ہے؟ کیا آج ہماری خدمت پہلے سے زیادہ ہے؟ اور کیا آج ہم مسیح کے قریب ہیں یا دور؟ کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے بعد کے کام پہلے سے زیادہ ہوں. اور نمبر 6, لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. عزیزو, اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف, اور یہاں یسوع اس کلیسیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں, لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے, جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اچانک ماحول بدل جاتا ہے. اتنی خوبصورت تعریف کے بعد یسوع فرماتا ہے, لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو اس عورت ایزبل کو موقع دیتا ہے. یہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے. یہ کلیسیا محبت رکھتی تھی, ایمان رکھتی تھی, خدمت کرتی تھی, صبر کرتی تھی, اور اس کے کام پہلے سے زیادہ تھے. لیکن پھر بھی یسوع اس سے ناراض ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اچھی چیزیں کافی نہیں ہوتی. کلیسیا کو محبت بھی چاہیے اور سچائی بھی, خدمت بھی چاہیے اور پاکیزگی بھی, ایمان بھی چاہیے اور صحیح تعلیم بھی. تو ایزبل کو موقع دیتا ہے. یسوع نے کہا تو ایزبل کو موقع دیتا ہے. یہ جملہ بہت سنجیدہ ہے. غور کریں, یسوع یہ نہیں کہتا کہ پوری کلیسیا ایزبل بن گئی تھی. وہ کہتا ہے تو اسے موقع دیتا ہے. یعنی مسئلہ صرف برائی کرنے والوں کا نہیں تھا, مسئلہ یہ بھی تھا کہ صحیح لوگ برائی کو برداشت کر رہے تھے. عزیزاں, یہ آج کی کلیسیا کے لیے انتہائی اہم سبق ہے. کبھی کبھی ہم خود غلط کام نہیں کرتے, لیکن غلط کام کرنے والوں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چھوڑے کوئی بات نہیں, سب کی اپنی اپنی رائے ہے, ہم محبت کی کلیسیا ہیں. لیکن بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حقیقی محبت سچائی سے جدا نہیں ہوتی. اگر کوئی تعلیم لوگوں کو مسیح سے دور کر رہی ہے تو اسے صرف اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقبول ہے. عزیز بہنوں اور بھائیو, یہ ایزبل کون تھی؟ یہاں ہم ایک بہت اہم وضاحت کریں گے. پرانے عہد نامہ کی ایزبل ایک حقیقی تاریخی ملکہ تھی جو بادشاہ اخیب کی بیوی تھی. وہ بال کی پرستش کو فروغ دینے اور خداوند کے نبیوں کی مخالفت کے لیے مشہور ہوئی, اور اس کا ذکر ہمیں کلام خدا پہلا سلاطین 16 سے 21 باب تک میں اس کی تاریخ کو دیکھنے میں ملتا ہے. لیکن مکاشفہ 2 باب میں ایزبل کے بارے میں مفسرین کے درمیان یہ بحث موجود ہے کہ آیا یہ اس عورت کا حقیقی نام تھا یا خداوند نے اسے پرانی ایزبل کے کردار کی وجہ سے علامتی نام کے طور پر استعمال کیا ہے. بہرحال اصل مسئلہ نام نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور اثر ہے. یہ عورت اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی, لیکن اس کی تعلیم کلیسیا کو بدکاری اور بت پرستی کی طرف لے جا رہی تھی. عزیز بہنوں اور بھائیو, آج ہم سب کے لیے یہ سب سے بڑا سبق یہ ہے. پرگمن میں خطرہ یہ تھا کہ جھوٹی تعلیم داخل ہو رہی تھی, اور تھویترا میں خطرہ اس سے بھی زیادہ خطرناک شکل میں نظر آتا ہے. غلط تعلیم کو کلیسیا کے اندر جگہ دی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے ہماری کلیسیا میں کتنے لوگ آتے ہیں, بلکہ پوچھنا چاہیے ہماری کلیسیا میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے. کیا مرکز یسوع مسیح ہے
क्या बाइबल खुदा का कलाम है? क्या गुनाह को गुनाह कहा जा रहा है? क्या तौबा की मुनादी हो रही है? क्या पाकीज़गी की तालीम दी जा रही है? और क्या लोगों को मसीह की पैरवी के लिए बुलाया जा रहा है? अजीजों, अगर कोई कलीसिया बहुत मसरूफ हो सकती है लेकिन रूहानी तौर पर बीमार भी हो सकती है, और अगर कोई कलीसिया मकबूल हो सकती है लेकिन खुदा की नज़र में खतरे में भी हो सकती है। अजीज बहनों और भाइयों, आज पवित्रा के पहले हिस्से ने हमें एक बहुत गहरा आईना दिखाया है। यीशु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो हमारी मोहब्बत देखता है, वो हमारा ईमान देखता है, वो हमारी खिदमत देखता है, वो हमारा सब्र देखता है, और वो हमारी तरक्की भी देखता है। लेकिन वो ये भी देखता है कि हम किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी और अपनी कलीसिया में जगह दे रहे हैं। पवित्रा की कलीसिया हमें सिखाती है मोहब्बत हो मगर सच्चाई के बगैर नहीं, ईमान हो मगर पाकीज़गी के बगैर नहीं, खिदमत हो मगर समझौते के बगैर नहीं, बर्दाश्त हो मगर गुनाह को कबूल करने की हद तक नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि कलीसिया को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या देख रहे हैं, कलीसिया को ये भी देखना चाहिए कि यीशु क्या देख रहा है। क्योंकि हमारी तरफ देखने वाली दुनिया की आंखें महदूद हैं, लेकिन आग के शोला जैसी आंखों वाला यीशु दिलों को देखता है। और इसीलिए इसका कलाम आज भी हमसे कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। अजीजों, यहाँ हम पवित्रा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ हम एजबल, उसकी तालीम, तौबा के मौके, खुदावंद की अदालत और शैतान की गहरी बातों को बाइबल की रोशनी में नहायत गहराई से समझेंगे। खुदावंद हमें सिर्फ सुनने वाले कान नहीं बल्कि कलाम को कबूल करने वाला दिल भी अता करे। ये मसीह के जिंदा नाम में आमीन।